अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब के अंदर जो हैं वो शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला के ओहदे पे मुंतखब हो गए, मुतमक्किन हो गए। और इस पूरे पस मंज़र की जो कैज़ुअलिटी है, इस पूरे एपिसोड की जो कैज़ुअलिटीज़ है, वो चौधरी साहिबान की सियासत हो गई। जॉय साहब को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इस बात की ऑफ़र की गई थी कि आप पंजाब के वज़ीर आला बन जाएँ। लेकिन पेशावर से चपली कबाब चौधरी साहब को पहुँच गए, अगरचे चपली कबाब फ़राहम करने वाला भी अपनी सीट पे नहीं रहने दिया गया और उसको भी जो है वो मतलब कि घर घर भिजवा दिया गया। लेकिन चौधरी साहब चूँकि कानों के कच्चे और ज़ुबान के पक्के थे, तो लिहाज़ा वो उन्होंने जो ज़रदारी साहब के साथ ज़ुबान दी थी, उससे वो बैकआउट कर गए। और जो उन्हें फ़ोन पे किसी गुमनाम आवाज़ ने कहा था, इसके बावजूद भी कि उन्होंने बर्फ़ी खरीद साबुन खरीद लिया था बर्फ़ी समझ के, जब उन्हें कहा गया कि ये साबुन है, बर्फ़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि खाना तो पड़ेगा, अब तो बर्फ़ी समझ के खरीदा है, तो वो उन्हें भी खाना पड़ गया। तो उन्होंने खा लिया जी। तो ऐसा वैसे आप अगर सोचिएगा रात को बैठे हुए कि इस पूरे एपिसोड में आपको और शुजात साहब को मिला क्या? ठीक है। अब मतलब आपके सियासी हवाले से भी, सोशल हवाले से भी आपकी एक इतनी रिस्पेक्ट थी, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करता था। और एक मतलब मैं ये तो नहीं कहता अनकॉल्ड फॉर रिस्पेक्ट दिया करता था, लेकिन इस पूरे एपिसोड में यार आपने हासिल किया चौधरी साहब इतने बड़े हो गए। और आज वो वाले सहाफ़ी भी बेनकाब हो गए जो हमारे कानों के अंदर आके बताया करते थे कि बड़ा सरिया है नवाज शरीफ दी गर्दन दे विच, चौधरी इसके साथ नहीं चल सकते। तो अब उन जर्नलिस्ट भाइयों को और उन तबसरा निगारों को पता चल गया होगा कि असल में सरिया नवाज शरीफ की गर्दन में नहीं, किसी और की गर्दन में था। और उस सरिये का आज टूटना पूरी कौम ने टीवी पे लाइव देखा और सुना। और चौधरी साहब जो हैं वो वीडियोस अब आ गई हैं जी सामने, जिसके अंदर चौधरी साहब जो हैं वो असम्बली का एक दरवाज़ा खोल के बाहर खड़े हुए नॉन मेंबर्स अरकान को, और मैंने अपने गुज़िश्ता एपिसोड में गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर आपको अर्ज़ कर दिया था, जो कदरे लेट अपलोड हुआ, कि कल रात से ही इन्होंने गुजरात से नत हाउस से और मौला जट ते नूरी नत, ये नूरी नात वाला ग्रुप है जी चौधरी साहबान नत हाउस से जो इन्होंने लोग इंपोर्ट किए थे। मैंने आपको कल ही अर्ज कर दिया था कि पंजाब असम्बली के अंदर जो चेंज ऑफ पावर होगा, चेंज ऑफ हैंड होगा, वो पुरअमन नहीं होगा। चौधरी साहब ने उस अमर का पूरा एहतमाम कर लिया है। तो वो एहतमाम फिर आया जी, एक वीडियो आई है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि किस तरह चौधरी साहब बाहर से नॉन मेंबर्स को अंदर आने की दावत दे रहे हैं। सबसे पहले वो वायरल हुई कि जब डिप्टी स्पीकर को कुसुम मार के, उनकी बाल खींच के, धक्के दे के उनकी सीट से बाहर निकाला गया, तो उस वक्त चौधरी साहब जो थे वो ये वाला निशान बना रहे थे। तो ऐसे बांधे होते ही फिर उन्होंने पट्टी बनवा ली। और बड़ा ही कोई नाअहल और नखेद किस्म का, नलायक किस्म का डॉक्टर था, तो उसने जनाब जहाँ से उन्होंने चौधरी साहब के बकौल मेरा बाजू टूटा था, उसने उसके पट्टी के ऊपर पायोडीन भी लगा दी। अब चौधरी साहब वेखो ना, इन्ना मजाक उड़ रहा यार तुहाडा, मतलब की हासिल कीता, की खटिया तुसी हैं। वो फिटे ही कट्टा हो गया जी वैसे ठीक है। हाँ, वो फिटे कट्टा हो गया जी, जट वाला जो फिटे कट्टा होता है ना, वो हो गया जी। तो पंजाबी के अंदर वो मुहावरा जो है, तो पैन की हासिल किया आपने। खैर वो आए जी, और आते ही आज जो एपिसोड हुआ है उसमें उन्होंने आते ही खप डाल दी और खप डाली, और फिर जनाब एज पर द प्लानिंग कुछ लोग जो थे वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर झपटे और उनका तशद्दुद का निशाना बनाया। डिप्टी स्पीकर को चोटें चोटें लगी वो कहते हैं, लेकिन मैंने जाना कोई नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि आज गिनती होनी है। अब हाई कोर्ट ने हुक्म ना सिर्फ के दोस्त मोहम्मद मजारी को दिया हुआ था, बल्कि उन्होंने आईजी को और कमिश्नर लाहौर को बुला के भी कहा था कि भैन काउंटिंग होनी है हर सूरत, हाई कोर्ट ने कह दिया हुआ था। तो फिर वो आए जी, और उन्होंने फिर कुछ अरसा नहीं, काफ़ी अरसा तो पंजाब असम्बली जो थी वो मछली मंडी बना रहा, बल्कि अखाड़ा बना रहा। उसके अंदर जो था, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें जो रोल अदा किया है
وہ پی ایم ایل این کی یا اپوزیشن کی جو خواتین ارکان تھیں انہوں نے ادا کیا ہے کہ انہوں نے خود کو حکومتی سابقہ حکومتی اور آپ کی اپوزیشن ارکان کے قریب نہیں پھٹکنے دیا. اگرچہ دو چار چیتیاں جو ہیں پی ٹی آئی سے وہ چپٹی بھی ہیں ان پہ، لیکن انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا، وہ پرے ہٹ گئیں، تھپڑ تھپڑ کھا کے وہ پیچھے ہٹ گئیں، کیونکہ یہیں سے آغاز ہونا تھا. انہوں نے یہاں پہ ان کی سازش ناکام بنائی، پھر اسپیکر صاحب کو مارا گیا، ڈپٹی اسپیکر کو جو ایکٹنگ اسپیکر کر رہے تھے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق، ان کو مار کے بھگایا گیا. پھر وہ آئے، پھر انہوں نے چیمبر ہوتا ہے جی کوئی اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، ان سے انہوں نے میگا فون پکڑا اور ڈائریکشن دے دی کہ آئز والے ادھر چلے جائیں اور نوز والے ادھر چلے جائیں. اور آئز والے جو تھے جیسے ان کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی جو تھی وہ بائیکاٹ کر کے چلی گئی. یوں باقی پروسیس مکمل ہو گیا. پنجاب اسمبلی جو ہے اس میں کس حد تک گند مچ چکا ہوا ہے، اور چودھریوں نے کس طرح اپنے پالتو جو ہیں وہ اس کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر، ایک تو محمد خان پٹی جو ہے نا، ایک تو اس کی گوشمالی ہونی چاہیے، اس کو یہاں سے ڈیپوٹیشن پہ کہیں جگہ پر بھیج دینا چاہیے. اگر ایسا پنجاب اسمبلی کو باقی کا عرصہ انڈیپینڈنٹلی گزارنا ہے تو محمد خان پٹی اور وہ جو اولکھ ٹائپ کے کریکٹر ہیں ان کو یہاں سے فوری طور پہ امیجیٹلی غائب کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اسمبلی کا عمل نہیں چلنے دیں گے. کیونکہ یہ ایل ڈی سی بھی نہیں بلکہ پی این بھرتی ہونے والے چوتھے گریڈ کے تیسرے گریڈ کے یہ لوگ ہیں، جب وہ 21ویں گریڈ میں پہنچ جائیں بغیر کسی کوالیفکیشن کے، بغیر کسی محکمانہ ٹریننگ کے، اگر وہ اتنے لیول تک پہنچ جائیں، ایک سمری بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، وہ لکھنا تو کجا ہے، وہ سیکرٹری اسمبلی بن کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ چودھری صاحب کا جو ہے وہ پالتو ہے اور وہ ہر کام کرنے کو تیار ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کروانا چاہتے ہیں. تو یہی کوالیفکیشن تھی اس کو، اسی بنیاد کے اوپر وہ اسمبلی کے سیکرٹری کے عہدے کے اوپر براجمان ہے. کاؤنٹنگ ہوئی اور یوں جو تھے وہ 22ویں میرا خیال چیف منسٹر جو تھے وہ بن گئے موصوف حمزہ صاحب. حمزہ صاحب نے پہلی تقریر کی اور اس کے اوپر فوری طور پہ جو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا صحافی ہیں یا جو اینکر ہیں ان کو خیال آیا کہ اس میں تو کوئی ویژن ہی نہیں تھا، اور ویژن ابا جی کا چلنا ہے. ٹھیک ہے، پنجاب سپیڈ ہے وہ، اب تو پاکستان سپیڈ ہو گیا، ویژن ابا جی کا چلنا ہے یار. آپ اس کے ابا جی کی تقریر سن لو، اگر آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ ہے بھائی تو وہ جناب اس کے اوپر ادھر سے تبصرہ بھی آ گیا. لیکن سب سے بڑا جو مجھے دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے یہ ولاگ کرتے ہوئے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے چودھری صاحب جو ہیں اچھی بھلی رسپیکٹ تھی، اچھی بھلی آنر تھی میں نے اس لیے کہا کہ اب نہیں رہی. ٹھیک ہے، اگلی نسل کو ٹرانسفر کرتے ہوئے اپنی جو لیگیسی ہوتی ہے اس کے لیے بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کو بھی اگلی نسل کو بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کس طرح اپنی لیگیسی اپنی صاحبزادی مریم نواز کو ٹرانسفر کی ہے. ٹھیک ہے، تو یار کم از کم چودھری ہو، جس طرح آپ نے اپنے یہاں پہ تمام راہ والی شوگر مل اور ٹیکسٹائل مل اور سارا کچھ بیچا اور اسپین لے کے چلے گئے، کہ کیونکہ نواز شریف اپنے اثاثے سارے باہر لے گیا تھے. نواز شریف تو کارٹون ہے. ویسے چودھری صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں، انہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ شریفوں کی نقل کرنے میں گزار دی. جب یہ چیف منسٹر بنے نا پہلی دفعہ مشرف صاحب کی، اور جنرل نہیں جنرل صاحب کا نام نہیں لینا، اس سے پھر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میجر صاحب کا نام بھی نہیں لینا، اس سے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں. چلے، ضیاء الحق کی مشرف کی کرم نوازی کے باعث جب چودھری صاحب چیف منسٹر بنے اور یہ سول سیکریٹریٹ گئے، اور مجھے یہ بات جو تھی وہ بتائی گئی باقاعدہ، جو اس وقت راوی تھے، مطلب جو موقع پہ موجود جو عناصر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ چودھری صاحب نے پہلے دن جا کے پوچھا کہ شہباز شریف کا دفتر کیسا تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ شہباز شریف کا یہ دفتر تھا. اچھا، پھر شہباز شریف کے افسر کون کون سے تھے، انہیں بتایا یہ افسر تھے. تو چودھری صاحب نے وہ دفتر اسی طرز کے اوپر، اسی ڈیزائن میں، ایون اسی کلر سکیم کے اندر بنوایا، اور وہی لوگ جو تھے وہ اپنے سٹاف افسر اور سارے رکھے جو کہ شہباز شریف نے رکھے ہوئے تھے. پھر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جب ڈویژن آف ایسٹ ہوئی اور نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی حدود کے اندر مجھے کوئی ایسٹ نہیں چاہیے، ابا جی یہ سارے شہباز کو اور عباس کو دے دیں، تو اس وقت چودھری صاحبان نے اپنی راہ والا شوگر مل جو تھی وہ کالونی کے مغیث شیخ کو بیچ دی. ٹھیک ہے،
اور وہ بھیج کے تو انہوں نے اس کے جواب میں جو تھا وہ جا کے وہاں پہ اسپین کے اندر اپنے ایسٹس اور محلات جو تھے وہ اسٹیبلش کیے کہ برطانیہ چکا رہے تھے اسپین چکا ہے ٹھیک وہ کیے. تو ہر بات کی تو آپ ان کی کاپی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے اندر لگنے والی ٹوٹیاں جو ہیں وہ بھی چوئی صاحب آپ نے جاتی عمرہ کی نقل مار کے لگوائی ہیں. تو یار اتنے بھی نقل مار لیندے یار، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کے ساتھ چھوڑ دیتے یار. آپ اپنی لیگیسی مونس میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے تو ساتھ میں وجاہت کو بھی لے کے چل پڑتے یار کہ بھائی یہ مونس جو ہے یہ تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا وفاق کے لیے، اور وجاہت بیٹا تم جو ہوگے نا وہ ہمارے صوبے کے لیے میں ہماری لیگیسی لے کے چلو گے. یار بندہ نقل کے لیے ویسے عقل کی ضرورت ہوتی ہے چوئی صاحب، لیکن وہ بس ناتی رہے ہو ویسے ایمان نال وہ لے کے چلے جاتے. کوئی حرج نہیں تھا ویسے اس کے اندر، چیف منسٹرشپ بھی بچ جاتی ہے. آپ کو تو چیف منسٹرشپ گھر چل کے آئی تھی حضور، اور گھر چل کے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پیش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس پہ کہتے ہیں نا کہ تو عزو منت شاہ و تو ذلو منت شاہ وہ پائے نا تو اور چنگی بھلی عزت لبن ڈئی سی تسی عزت دے تے لت مار کے تے جا کے پھر کسونوی کھاتے ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. یہ گاؤں کے اندر وہی ہے نا کہ جیسے محلے میں لڑائی ہو تو گھر کے اندر جو بستر پہ لیٹی ہوئی نانی اماں ہے اس نے ڈنڈا ماریا اور دو انگلاں توڑ کے تو جناب دوسرے نے پرچہ درج کروایا تھا. یہ تو جناب یہ کر رہے ہیں نا، کیونکہ فریکچر جو ہے وہ جھوٹی سچی رپورٹ آپ کہیں سے لے بھی لیں گے تو سو واٹ، ٹھیک ہے، کیا کر لیں گے اس کا، عدالتی چڑھے رہیں گے، ٹھیک ہے. یار میرا مطلب ہے کہ کیا حاصل کیا ہوا اس سے. رسپیکٹ سے آتے، کاؤنٹنگ ہوتی، تقریر کرتے اور کہتے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، لیکن چونکہ ایوان نے ہمیں ووٹ آؤٹ کر دیا ہے تو ہم جا رہے ہیں، اے پڑھو اے سارا کچھ پہ آئے، اور چلے جاتے. پھر بھی کوئی عزت رہ جاتی. آخری رات تک آپ زرداری کے گوڈے پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں یار کہ چلو چیف منسٹر نہ بناؤ تو مجھے وہی رہنے دیں، اسپیکر ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور آگوں نہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. مطلب زرداری صاحب نے بھی آپ کو نہ کر دی. انہوں نے کہا یار میں ان کو نہیں کہہ سکتا، میں نے بڑی مشکل سے شہباز کو منایا تھا کہ وہ آپ کو یہ آفر کرنے کے لیے آپ کے گھر جائے، اور آپ نے جو اس کے ساتھ کی ہے اس کے بعد اب میں اسے نہیں کہہ سکتا. زرداری صاحب نے توتا ہوا جواب دیتا ہے چودھری صاحب تو، ٹھیک ہے. اور آخری وقت میں آپ جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرتے پائے گئے، اور کنکلوژن کس پہ ہوا؟ ایک جعلی فیک ڈرامے کے اوپر. مطلب چاہیے صاحب اگر یہ جینون ہوا ہوتا تو میں ان چند لوگوں میں ہوتا جو آپ کے ہاں پہنچتے آپ کی تیمارداری کرنے اور آپ سے ہمدردی کا اظہار کرنے. ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ جو آپ ڈرامہ کر رہے ہیں یہ جینون نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پایوڈین جو ہے وہ اس امر کی چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے کہ چودھری ڈرامہ کا آ رہے ہیں. اب نہ کریں یار، مطلب کافی زیادہ رل گئی ہے. تو اس لیے باقی جو کچھ بچی ہے وہ سنبھال کے تو جا کے ناتا اس میں بیٹھے ہیں چودھری پرویز لائی روڈ پہ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور سوچیں کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے. پرویز لائی ٹھیک اپنا شجاعت حسین ٹھیک کہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ چپ ہو گئے. بزرگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ بچے جب آگے لگ جائیں تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں. بے بس بزرگ جو ہوتے ہیں تو وہ بے بس بزرگ جو تھے وہ چپ کر گئے، انہوں نے پھر نہیں کچھ بولا. آپ کے صاحبزادے ان کا جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل وغیرہ یوز کر کے تو ارت برت شرط جو ہے وہ برتبالیاں بولتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یار یہ اچھی بات نہیں. مجھے کہ آج اس بات کی خوشی شاید نہیں ہے کہ حمزہ جو ہے وہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے جو ہے نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کے کر کے وہ چیف منسٹر بنے ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ چودھری صاحب نے اپنی پوری عمر کی چودھری ظہور اللہ سے چلنے والی لیگیسی جو ہے اس کو آج تباہ و برباد کر دیا. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جی، ہمارا پاکستان کی سیاست کا نقصان ہے. وزادار گھرانہ تھا یہ، اور شاید مستقبل میں بھی رہے، لیکن وزادار گھرانہ تھا اور رسپیکٹ ہوتی تھی اس کی. چودھری پرویز لائی کی رسپیکٹ تھی، چودھری شجاعت حسین کی رسپیکٹ تھی. اس کے باوجود کہ انہوں نے مشرف کے جو ہیں وہ جوتے اٹھائے ہوئے تھے، اس کے باوجود رسپیکٹ ہوتی تھی یار. بیوروکریسی کے اندر رسپیکٹ تھی، سیاست کے اندر رسپیکٹ تھی. تو آج آپ جو ہے نا مایوس کیا آپ نے، آپ اس معیار کے اوپر پورا نہیں اترے، اور اسی دکھ کے ساتھ جو ہے بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.